अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खबर घुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज तारीख है 6 सितंबर की और इसकी जो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की तारीख में, उस हवाले से हर साल ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस साल हम थोड़े अफसरदा इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। हमारे जो हमवतन हैं उस वक्त मुश्किल में हैं और उम्मीद करते हैं कि सिविल सोसाइटी और पाक फौज और तमाम लोग मिलकर इस वक्त मदद के लिए हाथ बढ़ा सके अपने उन भाई बहनों के लिए, ताकि उनकी मुश्किलात जो हैं वो दूर हों। GHQ में आज यौम दिफा पे एक पुरवकार जो तकरीब है वो हुआ करती है। इसके साथ साथ जो परचम कुशाई की तकारीब होती हैं 6 सितंबर से, जो एसोसिएटेड म्यूजिक है, जो लिटरेचर है, वो भी एक बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारे दिलों में नक्श है। आर्मी चीफ आज सैलाब ज़दगान से मिले, इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है। तो इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं डोमेस्टिक भी और ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे भी पाकिस्तान को, इकोनॉमी और बाकी हवाले से। सो आगाज करते हैं इसी से। चौई साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये 6 सितंबर जी, एक तो बेशक को जो हमारे शोहदा हैं, जो गाजी हैं, जो जख्मी हैं, जो जिन्होंने जख्म जिनको लगे, वो सारे के सारे उन सबको सलाम। और अल्लाह ताला हमारे शोहदा के दर्जे बुलंद करे और उनकी कुर्बानियाँ के सदके पाकिस्तान जो है दिन रात तरक्की करे, सियासी तौर पर इस्तेहकाम हासिल करे और माशी तौर पर तरक्की करे। बाकी चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ा है। जैसे हमने पहले भी कहा कि 84 जब से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत बना, उसके बाद किसी दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करे किसी भी तरफ से। तो दैट वे वी हैव बिकम इनविंसिबल। नाकाबिल शिकस्त है पाकिस्तान जी। अलबत्ता पाकिस्तान के लोगों की हालत दुगुर्गू है, गरीब जो है पिस रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मारिया को भी और जुल्फकार को, खावर गुमन को भी और गुलाम हुसैन को भी कोई इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो भी अपना वो सियासी फाड़लो काम में लगे रहते हैं। जी, प्रायोरिटीज जो इस वक्त काफी माशाल्लाह जो है उल्टी पुल्टी हुई हैं। बहरहाल इस वक्त ये भी जो ज्यादा फोकस इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों के ऊपर और मुआशी तौर पे मुल्क को संभालने में होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इस वक्त सियासत के अंदर ही हमारी सारा जो नैरेटिव है वो घूम रहा है कि कौन। हमारी देखें 6 सितंबर एक तो तजदीद अहद हम करते हैं। कौमों की जिंदगियों में ऐसे दिन होते हैं जब आप हिस्ट्री को सामने रखते हुए एक अहद करते हैं कि वक्त पड़ा, मुश्किल वक्त पड़ा तो कौम फौज के साथ मिलकर लड़ेगी। और 65 के वाकयात, मेरी थोड़ी सी पर्सनल रेलेवेंस भी है, मेरे वालिद साहब ने हिस्सा लिया एज ए JCO 4th कैवलरी का वो हिस्सा थे। तो वो जो वाकयात सुनाते हैं उस जंग में, जब वो शामिल हुए, जिस अंदाज से वो जंग लड़ी गई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तानी कौम ने मिल के वो जंग लड़ी। और उस वक्त तो आपको पता ही है, हमने किताबों में पढ़ा है कि इंडियंस दे वर हैप्पी कि हम शाम का खाना, शाम की चाय जो है लाहौर जिमखाना में जाके पियेंगे और अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तानी फौज के साथ अवाम खड़ी हुई तो वो ये फिर रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जंगों की तारीख के अंदर 65 की वार को माना जाता है एक बड़ी जंग थी और एक छोटी कौम ने, एक छोटी फौज ने एक बड़ी फौज का एक जबरदस्त अंदाज से मुकाबला किया, सक्सेसफुली मुकाबला किया। मेरे ख्याल में इस तरह के जो हालात वाकयात इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, खास तौर पर आपने जो जिक्र किया इब्तिदाइया के अंदर के 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का इस वक्त सैलाब ज़दा है। और मेरे ख्याल में वही यकजहती, वही इत्तफाक, वही हमें एक कौमी इत्तफाक चाहिए कि ताकि हम जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई दूर दराज इलाकों में इस वक्त शदीद तरीन जो मसाइल का जिनको सामना है उनकी मदद करें, मदद कर भी रहे हैं, लोग पहुंच भी रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान जो है नेवी हो, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान जो आर्मी हो, चीफ आर्मी स्टाफ जनाब बाजवा साहब जिस तरह आपने बताया मुख्तलिफ इलाकों में गए। और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो हमेशा जब इस तरह के मौके आए हैं लोगों ने दिल खोल के मदद की है, जो है कैश एंड काइंड दोनों जो है जावियों से। लिहाजा एक बार फिर मुश्किल वक्त है और इंशाल्लाह हम कामयाबी के साथ इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे। लेकिन जाहिर है
اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر افسردگی چھا جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ جو ملک کو اس وقت کن مسائل کا سامنا ہے، اور ہمارے سیاستدان، چوٹی کے سیاستدان اکراس دا بورڈ، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس وقت نام نہیں لیتا، جو اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور بعد میں ہم پروگرام میں ذکر بھی کریں گے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی پرائرٹی کیا ہے کہ جی بس ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان، اس کو ٹھکانے لگانا ہے، بس جلد از جلد وہ بھی جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ٹھکانے لگانا. یہی ایک ان کو واحد ایک آج جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی، باقی ان کی درجنوں پریس کانفرنسز سنیں کہ یہ ایز اف اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا عمران خان ہے. بھائی عمران خان کو چھوڑ دیں، عمران خان کی بات اگر لوگ سن رہے ہیں تو وہ جب الیکشن میں پتہ چل جائے گا اس کی بات سنتے یا نہیں سنتے. وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے. خدا را جو آپ کے کام کرنے والے ہیں ان پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ صبح صبح تمام جو آپ کے لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں. بڑے قابل لوگ ہیں، اگر وہ اپنا وقت اپنی منسٹریز میں لگائیں، اپنا وقت وہ یہ جو ہے مثبت اور تعمیری کاموں میں لگائیں جو اس وقت ضرورت ہے ملک کو. ماشاءاللہ 13-14 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں. قومی حکومت کہہ سکتے ہیں ہم یہ، جسے کہتے ہیں قومی حکومت کا خاکہ -1 پارٹی، جب جی ڈی اے ساتھ. میں تو کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، آپ اپنے جو ذہنوں کے اندر عمران خان کو مائنس کر دیں، پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں ان ٹرمز آف گورنر. نہیں، میں گورننس کی بات کر رہا ہوں چوہدری صاحب، میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سیاسی طور پر مائنس کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو، خاص طور پر جو اس وقت سیلاب والے علاقوں کے اندر موجود ہیں، ان کو موجودہ جو حکومت ہے جس بھی طریقے سے آئے ہیں، اور موجودہ حکومت کی ضرورت ہے. ان کی جو ترجیحات کے اندر صرف ایک ہی چیز ہونی چاہیے، وہ ہے ان لوگوں کے لیے ریلیف، ریسکیو، ریہیبلیٹیشن کے جو بھی آپریشنز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر کریں، بجائے اس کے کہ صبح صبح آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جی بیانیہ کون سا بنانا ہے، کس نے کیا پریس کانفرنس کرنی ہے، کس نے کون سا مدعا سامنے لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد سارا دن میڈیا قومی حکومت کدھر سے ہو گئی؟ عوام کے بغیر کون سی قومی حکومت ہے؟ عوام تو جاؤ ابھی دیکھو پشاور میں خواتین اور مرد اور بچے، اور کوئی حصہ پاکستان کا نہیں ہے جسے لوگ اپنا روز اظہار نہیں کر رہے. تو قوم تو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. قومی حکومت کے نام پر ایک گروہ مسلط ہو گیا ہے، ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ. یہ جو آپ پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں، ذرا سنوا بھی دیتے ہیں. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے دن بدن بڑھنے لگا ہے. اب اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی پنجاب حکومت کے اندر بھی جیسے کہ خواہش تھی پہلے پی ایم ایل این کی کہ وہاں پہ بھی نقب لگایا جائے، وہ حکومت میں بھی وہاں پہ حمزہ شہباز صاحب واپس آ جائیں. ابھی خواہش ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو بہت سارے قانونی اور سیاسی جو مینجمنٹ ہونی ہے، یہ کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی؟ پھر یہ بھی ہے کہ جی مائنس عمران خان ایک پی ٹی آئی کا تصور ہو تاکہ وہ دوسری طرف پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے. ابھی پاسبل کیسے ہے؟ بہرحال خواجہ آصف صاحب نے آپ کو سنوا دیں کہ ایک پیش گوئی کر دی ہے کہ لمبے مقدمے کھلنے والے ہیں، پی ٹی آئی ایسے بٹے گی جیسے جائیدادیں بٹیں گی. ذرا سنیے. عمران خان کے خلاف آنے والے میں لمبی قانونی کارروائی ہونے والی ہیں، کچھ شروع ہو گئی ہوئی ہیں، کچھ شروع ہو جائیں گی. یہ ذرا تھوڑا سا وقت گزر لینے دیں. آپ دیکھیں کس طرح تتر بتر ہوتے ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ. بہت سے لوگ تو آلریڈی غائب ہو گئے ہیں. ذرا غور کریں کون کون سے چہرے آپ کو نظر نہیں آتے. ایک نہیں کتنے فیکشن بنیں گے ان کے. جس طرح جو ہے جائیدادیں بڑھتی ہیں اس طرح پی ٹی آئی بٹے گی. اچھا جی، اب سچویشن یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں ایسی پریس کانفرنسز ان کے وزراء کرتے تھے چوہدری صاحب، تو ہم کہتے تھے کہ یہ کیوں آ کے کر رہے ہیں، یہ قانونی ادارے ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، وہ اپنا کام کریں جو انہوں نے کرنا ہے. یہ آ کے اس کی پولیٹیکل اونرشپ کیوں لیتے ہیں؟ اب ماشاءاللہ سے پی ایم ایل این کے وزراء بھی آ کے بتاتے ہیں کہ فلانے کے خلاف مقدمہ ہوگا، فلانا گرفتار ہونے والا ہے، فلانے کی پارٹی ایسے ٹوٹے گی، جائیداد کی طرح وہ بٹے گی. چوہدری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، مجھے یہ فرمائیں، یہ خواجہ آصف صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کون سا بندہ ہے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گیا؟ اور ان کے بندے تو رو رہے ہیں، پنجابی جگہ رونے والے رو رہے ہیں جمن والے کہ ہمیں پی ایم ایل کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوائیں. وہ راستے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جیسے کل جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور بہت سارے ان کے لوگ نالاں ہو کے تو وہ ادھر راستے جو عوام نے اس ملک میں ماحول بنا دیا اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. یہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پارٹی ٹوٹ جائے، عمران خان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، خدا نہ خواستہ
اور سنیاں ہو جن گلیاں بیچ شریف زرداری پھرن، تو یہ نہیں ہونا. ان کا خیال تھا یہ حکومت سے جائیں گے تو ان کو کوئی دو بندے نہیں پوچھیں گے تو ان کا، اور ہم حکومت پر قابض ہو جائیں گے تو چھٹ کے چھٹ، یعنی عوام کے ہجوم در ہجوم ہماری طرف رخ کر جائیں گے اور ان کی پارٹی کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں رہے گا ان کے ٹینٹ میں. تو جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے، اور ان کے لوگ اپنے حلقوں میں بھی نہیں گھوم سکتے، اپنے کے گھروں سے باہر نہیں پھر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا کوئی ایسا طریقہ کار لے کے آئے کہ عوام ان کی کوئی بات ہی سننے کو تیار ہو جائے. ان کا کوئی ایجنڈا، کوئی ان کا پروگرام پلان ایسا نظر نہیں آیا کہ عوام ان کی بات سننے کو بھی تیار ہو. اچھا، یہ بہت بڑا کراؤڈ پولر بنایا ہوا تھا مریم صاحبہ کو، وہ بھی اب پٹ چکی ہیں. یہ جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں اور یہ ان کے جو بھی وہاں جاتی ہیں تو کوئی وہاں نہ ان کے بندے جمع ہوتے ہیں نہ ووٹ نکلتے ہیں. سر بندے تو خیر پھر آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو نا الیکٹورل سکسیس میں جو کنورٹ کرنا ہے نا، اس میں اسٹرگل کرتی ہیں. وہ پوری پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ حمزہ صاحب کنٹرول کرتے ہیں، جس نے ووٹ جمع کر کے ڈلوانے ہیں، اور لوگوں کو جلسوں میں لانے والا جو کیڈر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری ہے. اچھا، ان کی جماعت کے اندر بھی کچھ ایسے ویسے لوگ ہیں جو مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. زبیر صاحب کا بیان آپ کو سنواتے ہیں. آئی تھنک ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی بھی سیاسی جماعت ہے، اس کو سیاسی طور پہ ہی مقابلہ کرنا چاہیے، اور سیاسی میدان کے اندر ہی ایک دوسرے کو آپ جو ہیں وہ ٹف ٹائم دیں، وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کریں. لیگل ویگل کا تو ہمیں اس بیسس پر کہ جی ان کے ساتھ پولیٹیکل فائٹ کرنے کے لیے لیگلی ان کو کارنر کیا جائے، آئی ڈونٹ ایگری. عمران کو فائدہ ہوگا. بالکل لیگل آن اٹس اون. کس کو آپ نے آج تک کبھی جس کو بھی آپ نے لیگلی بند کرنے کی کوشش کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. سو دا اونلی وے آؤٹ فار دا ادر پولیٹیکل پارٹیز از ٹو فائٹ پولیٹیکلی اینڈ بیٹ ہم ان دا پولیٹیکل ارینا. دیر از نو ادر. سیاسی بیانیاں لے کر آئیں. چلیں، یہ آئی ہوپ کہ پی ایم ایل این کے اندر جو کچھ سمجھدار لوگ ہیں وہ زبیر صاحب کی بات ہی مان لیں. کتنی انہوں نے ایک چیز یقین کریں، مطلب میں اور آپ تھوڑے سے، چوہدری صاحب تو ماشاءاللہ ان کے پاس دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے، 70s 80s انہوں نے دیکھا ہے. ہم 90s سے آنورڈ کی سیاست دیکھ لیں، کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس بنیاد پہ ختم کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے اس کے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر خلاف کوئی کیسز ویسز کر لی ہے یا ان کو دائیں بائیں کر لیا؟ بلا جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوشش کی گئی سب کے سامنے. پی ایم ایل این ایک اپنا ان کا ایک پارٹی ہے. جنرل مشرف نے اس زمانے میں، ہمیں یاد ہے کہ میں خود اس انٹرویو پینل کا حصہ تھا، جس انٹرویو پینل میں ایک انگریزی اخبار کے ساتھ تھا. جنرل مشرف نے کہا نہیں دیر پولیٹیکل کیریئرز آر اوور، بینظیر بھٹو اور نواز شریف اب وہ واپس نہیں آئیں گے. اس کے بعد صاحب نے دیکھا اور خود ہی لے کے آئے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے اہم بات کی ہے نا چوہدری صاحب نے، وہ ہے عوام. دیکھیں، عوام کے ذریعے ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کا پتہ کرنا ہے نا کہ آپ نے کہ وہ ختم ہو گئی ہے یا موجود ہے. خواجہ آصف صاحب ہمارے سیالکوٹ سے ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ کو پتہ وہ ذرا عذرائے تفنن بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو زیادہ ویسے سیریس لینے ویسے ان کی بات کون سی ٹھیک ثابت ہوئی ہے؟ اچھا، وہ مطلب یہ ہے کہ عجیب لمبے کیسز ہونے جا رہے ہیں، کارروائی ہونے جا رہی ہے. جو چیز سمجھنے والی ہے کہ کیا موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ ود ون اسٹروک آف پین آپ اس کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں، اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کمزور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کمزور تو کرتے ہیں نا، جب اس طرح سے آپ لیگلی بائنڈ کر دیں، سربراہ الیکشن نہ لڑ سکے. جب سے یہ حکومت جو پی ٹی آئی کے خاتمہ کیا گیا ہے، طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے، اس سے آنورڈ ان کی تمام پلاننگز، ان کی تمام اسیسمنٹ کہ جی یہ ہو جائے گا تو عمران خان کے ارد گرد لوگ چلے جائیں گے، پارٹی ختم ہو جائے گی، ان کے لوگ بھاگ جائیں گے، جی یہ جو زلفی بخاری جیسے لوگ ہیں وہ بھی بھاگیں گے. وہ اس نے اپنی جو ہے اپنی چھوڑ دی، برطانوی شہریت چھوڑ دی، پارٹی کے رینکس زیادہ قریب آ رہے ہیں، پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. اگر فرض کریں، زیوم کر لیں کہ جی عمران خان کو یہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا کوئی سوال اس طرح کا کوئی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو اس کا رد عمل آئے گا. اور زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ سیاسی جماعت کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہی کر سکتے ہیں. صحیح بات. جو تھوڑے سے ریزنیبل کالمسٹ ہیں وہ بھی جو آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ یہی آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی یا عمران خان اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے نا تو آپ بجائے اس کے خاور معاف کرنا. جی ہماری آپ دونوں ہی مجھے جواب دے دیں کہ پی ڈی ایم کا سیاسی بیانیہ ٹو کاؤنٹر
सक्सेसफुल नैरेटिव ऑफ इमरान खान? कुछ कोई नहीं। मुझे बता दे उनके पास कौन सा है? बिल्कुल कुछ चौधरी नहीं। साहब हम वही अर्ज कर रहे हैं। जस्ट पॉइंट आउट वन पॉइंट कि इसमें खान से ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी, लेकिन ये देखें जी पीडीएम का बहुत बड़ा इनका झंडा आसमान तक पहुंच गया है और फलां का तबका यानी पूरी की पूरी कॉमन के पीछे खड़ी हो। एक मैं का चिड़ी का बच्चा इनके साथ नहीं रहा। चौधरी साहब वही हम अर्ज कर रहे हैं कि बजाय इमरान खान का ये खावर घुमन ने उधर बंदे भेज दिए। एक इनका बंदा गया खाना खाने तो वो 4 बंदे हंस रहे थे और जनाब उनको अंदर करवा दिया। वो हमारे नौजवान है, तारड़ साहब छोड़े उनको, लेकिन मसला ये है कि वही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि बरादरी आ गया छोड़ो उनको। नहीं, वो नौजवान आदमी आपको पता है इमोशनल है, वो इस तरह की हरकतें अच्छा करते खैर, रहते हैं। तारड़ साहब कह रहे चौधरी साहब कि वहां मेरी बच्चा भी था, मेरी बीवी भी थी, तो खानदान के सामने आके उन्होंने बदतमीजी की है, इस वजह से मैंने इसको रिपोर्ट किया है। वैसे एक ख्याल करना चाहिए जहां पे फैमिलीज बैठी हो ना, जरा लोगों को भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। बीवी बच्चों के सामने हमने नहीं भेजा जी, सर जिससे भी हक में सर नहीं मैं ये बात नहीं की, लेकिन मैं जनरली कह रही हूँ कि अगर नो और सुन ले, आज का लतीफा सुन ले। जी जी, उन्होंने कहा वो जो बेंटले गाड़ी है 30 करोड़ की कराची में रिकवर हुई है, यूके से आई हुई, वो फला पीटीआई वाले उसने वो गालियां दी हैं वहां से। जी जी, बावड़ा मक्कम साहब का करना नाम से लिया है ना, उन्होंने जवाब दिया बावड़ा साहब ने कि भाई वो खैर अब जाहिर सी बात एक प्रोपेगेंडा वॉर है ना चौधरी साहब। अब कौन देखता है फैक्ट क्या है, अच्छा कौन देखता है वो अच्छा साहब, थोड़ा सा वो जो पहला आर्गूमेंट है ना वो उसको थोड़ा कंप्लीट कर ले। अर्ज हम ये कर रहे हैं, मारिया और मैं यहाँ से, यार यहाँ के चोरी कर करके डाके मार के ले गए लोगों और जारी है, और एक वहां से ले आया बड़ी गाड़ी। आपके ख्याल में उसको तमगा बसालत, तमगा खिदमत या कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए? मेरे ख्याल में जो हम जरूर रिकमेंड करते हैं जो शहबाज शरीफ साहब को कि वो उसके लिए तमगा चोरी ग्लोरीफाई करिए। और देखे बेंटले सर लंदन से चोरी हुई, मैं क्या ग्लोरी करनी है, कराची पहुंच गई। इसके ऊपर तो एक हॉलीवुड की बड़ी थ्रिलर फिल्म बननी चाहिए, पाकिस्तान में भी अगर बनाना चाहे। जवाब नहीं दे रहे आप। अच्छा सर, मैं देखिए मैं जरा थोड़ा सा अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं। वो ये कि बुनियादी तौर पर सर जो अभी जुबैर साहब ने बात की है, जो अक्सर रीजनेबल थोड़ी सी रैशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में ही आपको करना पड़ेगा। ये जो आप डिफरेंट जो है ना दाएं बाएं से जो आप कुलिये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मजीद आप पीटीआई को मुस्तहकम करेंगे, इमरान खान के बयानिए को मजीद जो है मजबूत करेंगे। अच्छा है कि टाइम पे आप अपनी जो है सियासत की तरफ आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब जाहिर मौजूदा जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, जो अब शुरू से बात कर रहे हैं कि पीडीएम की क्यादत इस वक्त कंप्लीटली कंफ्यूजन का शिकार है, उनको कुछ नहीं पता क्या करना है। आप किसी भी पॉलिटिकल इनके जो पीडीएम के लीडरान हैं उनसे बात करें, मेरी आज भी जो है कुछ लोगों से बात हुई है, यकीन करें दे आर टोटली कंफ्यूज। वो कहते जी हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हमें नहीं पता ये क्या होगा आइंदा 4-6 महीने में, इलेक्शन होगा नहीं होगा। 3 बातों पर बड़े क्लियर है जी। एक कि हम इमरान खान के सियासी और अवामी सतह पर मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रहे। हम किसी तरह वक्त जाया करके यानी 6 महीने साल और रह जाए ताकि शायद कोई हमारा दौर लग जाए, यानी कोई कभी फ्लूक लग जाए, कोई चीजें जो है कोई टर्न ले जाए तो सियासी सूरत। और नंबर 3 इमरान खान का पीछा करना है फिल्मजी चार्जेस पर, आउटलैंडिश वो जो बना के जवाज उनको अंदर कर दो और उनको गिरफ्तार कर लो, उनकी पार्टी को बैन कर लो, जो ये ख्वाजा आसिफ साहब बयान फरमा रहे हैं। और किसी तरह रियासती अदारों की और पॉपुलर फोर्सेस की लड़ाई करा दो। इस पर उनका काम, इस पर वो मुतफिक है, बाकी किसी चीज पर नहीं। अच्छा, ये इसके जो -1 वाली बात है ना चौधरी साहब, आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं ना, ये कोई पहली दफा तो सियासत में होने नहीं लगी। इससे पहले हमेशा हर दौर में -1 -2 वाली जो लेकिन कब कामयाबी हुई है? नहीं हुई ना, बिल्कुल यही बात है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हर 5 साल बाद हम दोबारा घिसी पिटी थ्योरियां क्यों ले आते हैं मार्केट के अंदर। गलतियां करें तो कोई नई गलतियां करें ना, पुरानी गलतियों से क्यों दोहराते हैं। बहरहाल खान साहब ने इसको एड्रेस किया था पार्लियामेंट के अंदर कि अगर मैं -1 हो गया क्या होगा, जरा सुने। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह।
اچھا یہ 2020 کا یہ سارٹ ہے بائی دا وے, اس وقت بھی -1 کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی جو آج 2022 کے بیچ میں پہنچ کے بھی -1 کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں. مریم جو تھوڑا سا پولیٹیکل سائنس کو جانتے ہیں, پولیٹیکل سائنس جو پڑھتے ہیں نا, موجودہ دور کے اندر جب فلو آف انفارمیشن بڑا تیز ہو گیا ہوا ہے. اب وہ ماضی کی باتیں ہیں کہ جو ہے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن دوبارہ تھوڑا سا ٹائم لگا, لیکن پیپل پارٹی دوبارہ سے اکٹھی ہو گئی. اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اگر کوئی حملہ ہوتا ہے, وہ اگلے 2-4 گھنٹے کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پراپر ڈسکس کیا جاتا ہے, اور اس پارٹی کے جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے چاہنے والے اس کا کاؤنٹر نریٹو لے کے آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نریٹو ہے. پولیٹیکل پارٹیز اور پی ٹی آئی کے پاس اسٹرینتھ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یوتھ, ایک بڑی یوتھ ان کے ساتھ ہے, جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے, ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے. لہذا جو ہے آپ آج کے دور میں کسی پروپیگنڈا کے ذریعے, کسی جھوٹ کے ذریعے کسی بھی پولیٹیکل فورس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ وہ حقیقت ہے, یہ وہ بڑا سچ ہے, ریئلائزیشن ہے. جتنی جلدی ہمارے موجودہ جو پی ڈی ایم کے لیڈران ہیں وہ سمجھ لیں بہتر ہے, لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کی ہے 80s 90s میں. اس زمانے میں انہوں نے جو طریقے اپنائے, اس زمانے میں جو انہوں نے دوبی پٹکے لگائے, کامیابی بھی حاصل کی, وہ ان کا یہی اندازہ ہے کہ وہی کام کر کے ہم جو کامیاب ہو سکیں گے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. ویری ریسنٹلی ضمنی انتخابات کے اندر ان کی پوری جو تیاری تھی, تمام انہوں نے کلیے لگائے, تمام جو ہے انہوں نے جو بھی ان کے پاس ذرائع تھے استعمال کیے, بھرپور استعمال کیے. ایونچولی آپ نے دیکھا لوگوں نے ضمنی انتخابات میں نکل کے اپنی رائے دی. ابھی بھی دیکھیے گا جب بھی انتخابات ہوں گے لوگ اپنی رائے دیں گے, اور آج کے دور میں آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے. لوگوں نے اپنے جو ہے رد عمل کا اظہار کرنا ہے. یہ وہ بڑی حقیقت ہے, یہ وہ جن ہے جو بوتل سے باہر نکل چکا ہے. جتنی جلدی ہوگا ہمارے جو موجودہ سیاستدان ہیں اس کو سمجھ لیں تو بہتر ہے. عمران خان کے پاس ایک ہی میرے خیال میں جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, وہ انگیج کرتا ہے. وہ اسکول کے بچوں کو انگیج کرتا ہے, وہ کالج کے بچوں کو انگیج کرتا ہے, وہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو فارغ التحصیل ہونے والے ہیں وہ ان کو انگیج کرتا ہے, اس سے باہر جو پروفیشنل ہیں وہ ان کو انگیج کرتا ہے, اور ہر سطح پہ جا کے انگیج کرتا ہے. وہ چودھری صاحب جیسے بزرگوں کو بھی انگیج کرتے ہیں. اس لیے وہ جو آپ دیکھیں نا کسی زبردست انداز سے جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. لہٰذا اب ان کو اگر عمران خان کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو میرے خیال میں زبیر صاحب کی بات جو ہے ان کو, مولانا صاحب کو جو ہے اچکزئی صاحب کو, مولانا باقی شہباز شریف صاحب, باقی لوگوں کو سننا چاہیے, لیکن فار سم ریزن وہ اب نہیں سن رہے. وہ ان کا خیال ہے کہ ہم یہی دوست داندلی کیسز میں پاور ٹرپ پہ بھی ہے. چوہی صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر میں اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. نہیں ابھی تو میں جوان ہوں. بے شک چوہی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو چوہی صاحب دل آپ کا نا ہم سے زیادہ جوان ہے. ہم تو آپ کو ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کر کے, آپ کا ماشاءاللہ دل بندے کا جوان ہونا چاہیے. نہیں سر, عمران یقین رکھے صحیح گل ہے, اور ہم سے زیادہ جوان آپ کا دل ہے. ہم جو دونوں جہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے تجربے کی بات کر رہے ہیں جو صاحب. چلے نہیں بات میں آپ سے سیدھا سوال پوچھتا, آپ ادھر ادھر ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں. اور ان کا کرنا کیا ہے جن کو آپ نے انسٹال کرایا ہوا ہے؟ ان کا کرنا عوام نے ہے. عوام انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے ان کے احتساب کا. وہ جو حق ہے وہ الیکشن کے ذریعے ملے گا. وہ 2-4 مہینے لیٹ کر لیں گے. وہ یہ نہیں دینا چاہتے. وہ سر آپ کو لڑ کے کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے. چودھری صاحب سے عام جی وہ چودھری صاحب عوام یا ہوگا تصادم, یا ہوگا کلیش, یا ہوگا تصادم, یا ہوگا کلیش, اور یہاں معاف کرنا اس کے انجام کا اور اس سارے کا ذمہ دار وہ ہوں گے جو یہ 10 اپریل سے انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کرانا, ہم نے حکومت کرنی ہے 1 سال. یہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے یعنی گلے میں رسے پڑیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا اس ملک میں. یہ جو یہاں میری خرابے کا ماحول بنا رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق اگر یہ سیلاب اور یہ جو حالات اس وقت سیلاب کی وجہ سے معاشی حالات پیدا ہو گئے,
اگر یہ نہ ہوتے تو ابھی تک میرے خیال میں کوئی ہم کافی جو ہے الیکشن کی طرف قریب ہم جا چکے ہوتے ہیں. صورتحال ایسی نہیں ہے انفارچونیٹلی. فورن الیکشن کا تقاضا بھی سر جو ہے نا اب ایک بڑی وہ لگتی ہے بے تکی سی بات. عوامی طاقت کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا اور ہمیں چونکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ عوام سے ہی رجوع کرنا پڑے گا جب اس طرح کے مسائل ہوں, اور وہ تمام رپورٹس طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے اور یہ ہمارا آئین کہتا ہے اور ظاہر اور آئین کے اوپر ہی ہمیں عمل کرنا ہے. اور عوام ہمارے نزدیک سب سے بڑا ادارہ ہے اور عوام کے ذریعے ہی جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو حق ملتا ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر حکومت کرنی ہے یا کیا پالیسیز لے کے آنی ہے. اسی نقطے پہ ایک بریک لیتے ہیں. جب ہم واپس آئے تو پھر وہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جو بیان کا کیس ہے آج اس میں کیا سنوائی ہوئی, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد میں ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پاکستان میں جو اس وقت سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بارش اتنی زیادہ ہوئی, کچھ 600-700% زیادہ ابر برسا, اس وجہ سے جو اس سیلابی صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن جو بھی ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں سارے معاملات کا, ان کا کہنا ہے کہ جو پیش بندی کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس وجہ سے جو اس سے ہوا نقصان ہے اس کا میگنیچیوڈ کئی گنا بڑھ گیا ہے. اب یہ بات جو ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ شہباز شریف صاحب جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہر صوبے میں جا کے خود جائزہ لے کر انہوں نے یہ رائے قائم کی. انہوں نے سوات وادی میں جو سیلاب کی صورتحال اور اس کے بعد جو نقصان ہوا اس کے بارے میں کیا آبزرویشن دی, ذرا سنیں. سوات ویلی میں جہاں پر مین میڈ ڈیزاسٹر ہوا ہے, مین میڈ ڈیزاسٹر, اور میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جو دن رات جو لیکچرز دیے جاتے ہیں اور سرمنز دیے جاتے ہیں, کاش کہ انہوں نے اس مین میڈ ڈیزاسٹر کا حل نکالا ہوتا. دریا کے پیٹ میں ہوٹلز بنے ہیں. پھر وہ گئے سندھ جا کر شہباز شریف صاحب نے جب جائزہ لیا تو وہاں بلاول بھٹو بھی تھے, مراد علی شاہ صاحب بھی تھے. ان کی موجودگی میں وہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جب ڈرینیج سسٹم نہیں بنایا گیا تو اس وجہ سے اس نقصان کا پیمانہ کئی گنا بڑھ گیا. سندھ کے بارے میں جس طرح بتایا کہ جب تک کہ وہاں پر ایک ڈرین کا ہم معاملہ حل نہیں کریں گے, اور وہاں پر جب میں کل وہاں پر موجود تھا تو بلاول بھٹو صاحب تھے وہاں پر, چیف منسٹر سندھ موجود تھے, اور وہاں پر ان کے چیف انجینئر نے ڈرین کی بات کی کہ جب تک ہمیں ایک اچھا سسٹم نہ بنایا تو خدا نہ خواستہ آئندہ بھی اس طرح کے جو بارشی یا سیلاب جو ہیں وہاں پر پانی کھڑا رہے گا اور خدا نہ خواستہ تباہی مچے گی. اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں یہ ڈرینز, یہ اسٹرکچر, اس کے لیے ہمیں پوری مشاورت کے ساتھ ایک جامع ہمیں ایک منصوبہ بندی کرنی ہوگی. کتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا نا. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی ایگزیکٹلی یہی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی. ایک فلڈ کمیشن رپورٹ آئی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کہ کہاں کہاں کس طرح سے جو کام کرنے کی ضرورت ہے, بلڈنگز کو نہیں بنایا جانا دریا کے بیچوں بیچ, کس طرح سے ڈرینیج سسٹم کو اپ گریڈ کیا جانا ہے. آج 2022 میں ہم دوبارہ وہیں کھڑے ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو آج کے دور کے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی باتیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں اس پہ کام کر لینا چاہیے تھا ابھی تک. محمود نواز شاہ صاحب صدر سندھ آباد کر بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. شاہ صاحب, یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ نکاسی آپ کا معاملہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ ڈرین سسٹم نہیں بنایا جائے گا اور آئندہ بھی پانی کھڑا ہوتا رہے گا. سو پہلے تو ایکسپلین کیجئے کہ یہ ڈرینیج سسٹم کیا اس دفعہ اس کو پہلے کلیئر نہیں کیا گیا تھا, کیا پریپیئرڈنس نہیں تھی, کیونکہ این ڈی اے میں تو جون سے بتا رہی ہے کہ بھئی غیر معمولی بارشیں ہوں گی اس سال. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے انٹرو میں جو آپ نے باتیں کہی وہ بالکل درست ہے کہ یہ کوئی سیلابی کوئی دریا کا سیلاب نہیں تھا, یہ تو بارش کا پانی ہے جس کی ایکیومولیشن ہوئی ہے. تو اس میں صرف ایک درستگی یہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا, وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے جس میں لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین ہے جس کا کام ہی ڈرینیج کا ہے, اس کے علاوہ کچھ نیچرل ڈرینیجز ہیں سندھ کے ایریگیشن سسٹم میں بنے ہوئے اور کچھ نیچرل ڈرینیج. انفارچونیٹلی یہ بات ایک بار نہیں, بارہا یہ بات 2010 میں صرف نہیں 2011 میں بھی رین بیسڈ فلڈنگ تھی, یہ بات عیاں ہو گئی تھی اور رپورٹس لکھی گئی تھی کہ اس سسٹمز نے کام نہیں کیا. اور پانی دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے
کا سارا پانی نکل جاتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی اس کی کیپیسٹی ہے تو اگر ایک بالٹی سے اگر آپ تھوڑا سا پانی بھی نکالیں گے تو وہ 1 گھنٹے نہیں لیکن 4 گھنٹے میں نکل جائے گا. آج کیا صورتحال ہے؟ آج جو صورتحال ہے وہ سارا پانی جمع ہو گیا ہے, وہ پانی کہیں جا نہیں رہا, جس کی وجہ سے نقصانات ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں اور دن بدن وہ شدید ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو سوال یہ بنتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو فنکشنل ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی کیپیسٹیز معلوم ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا. سیکنڈلی جو RBOD ہے جس کو رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کہتے ہیں, دریائے سندھ کے ایک سیدھے ہاتھ پہ اور ایک الٹے ہاتھ پہ, اور جیسے آپ نیچے آتے ہیں دریائے سندھ کے پورے پاکستان کا ڈرینیج کا پانی وہاں سے نکلتا. انفارچونیٹلی کی گئی ہونا چاہیے جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے یا اس کو پانی گرانا ہے, اور جہاں سے اوپر سے شروع ہونا ہے یہاں پہ اوپر سے شروع کیا گیا ہے اور بیچ میں اس کو ختم کر کے کوئی 20 سال سے وہ پروجیکٹ اور اس کے اوپر 30 سے 40 ارب روپے خرچ بھی ہو گئے اور وہ پروجیکٹ ابھی تک ختم نہیں کیا گیا. ان ساری وجوہات کو ملا کے یہ سچویشن کمپلیکس, اور جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. آپ کا سوال ہے شاہ صاحب؟ اب یہ مجھے بتائیے نا کہ یہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے نا, لیکن رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا پیسے نہیں ہے یا ترجیحات نہیں ہے, یا جب چیخ کے NDA میں اور محکمہ موسمیات بتا رہا ہے اس وقت پرائیورٹیز کچھ اور تھیں؟ کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو بار بار اس پہ تو سپریم کورٹ کی فلڈ کمیشن رپورٹ بھی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. یہ نہیں, اور سندھ میں بھی اور KP میں بھی یہ حکومتوں کے تسلسل رہے ہیں. وہاں پہ سموٹ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تھی, ان کے پاس یہ چانس تھا کہ ان چیزوں کے اوپر ایٹ لیسٹ اپلیکیشن قرض لے لیتے. دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک جو ہمارے ادارے ہیں جیسے وابڈا, دیکھیں وابڈا کا نام بھی واٹر اینڈ پاور ڈرینیج اتھارٹی ہے, تو بار بار بات کی جاتی ہے بہت پروجیکٹس کی, برک اینڈ موٹار کی بات آتی ہے, اور پانی کے بحث میں ڈرینیج کو کبھی شامل نہیں کیا جاتا. وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے شاہ صاحب, وابڈا کا ڈرینیج نہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. سوری, ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو سیڈا کی بات ہے, جو سیڈا بنا پاکستان سندھ کے اندر, تو اس کا نام ہے سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی. تو بیسکلی یہ تھا کہ اریگیشن اور ڈرینیج کو ساتھوں ساتھ رکھا جائے. تو انگریز نے اریگیشن سسٹم بنایا اور ہم نے ڈرینیج سسٹم کو انفارچونیٹلی اس کو آگمنٹ نہیں کیا, اور جو نیچرل گزرگاہیں ہیں ان کے لیے ہم نے جگہ نہیں چھوڑی. میں ایک مثال بار بار دیتا ہوں اور آج آپ کو بھی دے دیتا ہوں. اگر آپ کراچی سے حیدرآباد ٹریول کریں تو وہ اٹیلینز نے جب ہائی وے پلان کیا تو جو نئے تھی اوریجنل بنی ہوئی جہاں پہ پہاڑوں سے پانی کی گزرگاہیں بنی گئی تھی اس کے لیے جگہ چھوڑی گئی. تو آپ دیکھیں کہیں بھی بلاکیج نہیں آیا, جتنا بھی پانی پہاڑوں سے آیا وہ نیچے سے گزر گیا. اور کیونکہ ہماری ترجیحات پہ شامل نہیں ہے کہ مینٹیننس کے اوپر ہم کام نہیں کرتے, تو اس سارے کی جو ایشوز ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں اور پرابلمز کمپلیکس ہو جاتے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی میجر انویسٹمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم بیسک مینجمنٹ کے ایشوز اور گورننس کے ایشوز ہیں اگر وہ ہم ریزالو کر لیں. اچھا محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو ہے ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, میٹھا پانی جو ہے بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہ سمندر برد ہو جاتا ہے. تو ڈاؤن اسٹریم سندھ جو ہے کوئی پاسبلٹی یا کوئی ایسی اسٹڈی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیم بن جائیں, کم از کم وہاں پہ کوئی پانی کا ذخیرہ ہو سکے, اور یہ جو جب بھی بارشیں ہوتی ہیں بڑی تعداد کے اندر یہ پھر خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ نقصان ہو گیا, سیلاب سے یہ نقصان ہو گیا. تو اس حوالے سے کبھی کوئی لائک خاص طور پر سندھ حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا گیا ابھی تک؟ دیکھیں ڈیم کی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو ڈفرنٹ اینگل سے ہوتی ہے. ہم دوسری ڈسکشنز کو آج بات نہیں کرتے. جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے میں اس کی طرف تھوڑا سا آپ کو گوش گزار کرا دوں. جب ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ڈیم ہوتا تو پرہیپس اتنی فلڈنگ نہیں ہوتی. کہیں پہ بھی ڈیم کو ایز اے فلڈنگ سٹاپ کرنے کا اسٹرکچر ایز اے نہیں استعمال ہوتا. اس وقت تو سندھ میں بارش پڑی ہوئی ہے, اس کا کوئی تخمینہ 35 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ کا ہے اپروکسیمیٹلی. کون سا ڈیم ہوتا کہ وہ اس کو آ کے روکتا؟ تھرڈلی سندھ میں اس طرح کی سائٹس ایک دو بنی ہیں چھوٹی, لیکن وہ ڈیمز ان پانی کو روکنے کے لیے یا فلڈنگ کو روکنے کے لیے نہیں استعمال ہوتی, نہ ہی کی جا سکتی ہیں.
پانی کے استعمال کے لیے ضرور ہو سکتی ہیں، اور وہ ایک اگر تھوڑا سا مطلب اگین یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ وہ ریگولیشن تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے کہ لائک جس طرح پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا ہو تو جو ہے اگر جو واٹر ہیڈ بنے ہوں کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ہو تو تھوڑا سا نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. نہیں جی دیکھیں، ایک تو جو بارشوں سے اس وقت اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا ایشو ہے، وہ بارشوں کا ایشو تو چاروں طرف بارش پڑی ہے نا، ایک جگہ پہ نہیں پڑی کہ آپ ڈیم میں کو اسٹور کر دیں گے. بارشیں تو چاروں طرف پڑی ہیں. اس طرح سے ممکن نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ آپ چاروں طرف ڈیم بنا دیں اور چاروں طرف وہ پانی بھر کے اپنے پاس رکھ دیں. اس پانی کو ان کلائمیٹ چینج سینیریوز آپ کو نکالنے کے لیے ضرور کوئی جگہ چاہیے. ڈیمز آر اب کتنا پانی کھڑا ہے کنٹرول فلڈنگ. جی کیا بتا رہے ہیں؟ چوئی صاحب کا سوال ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کیا معلومات ہے، پانی کی صورتحال کیا ہے، کتنا پانی کھڑا ہے اور کتنا جو ہے وہ وہاں سے ڈرین ہو رہا ہے؟ دیکھیں پانی کی جو میں نے آپ سے گزارش کی، جو پوری بارشیں پڑی ہیں اس کا تقریباً تخمینہ یہ ہے کوئی 35 ملین ایکڑ فیٹ تک کا پانی ڈسٹریبیوٹیڈ آل اوور سندھ. ایک جگہ پہ نہیں ہوا یا 2 اضلاع میں نہیں ہوا کہ وہاں پہ اگر کوئی روکنے کی جگہ ہوتی تو رک جاتا. تو آئی تھنک نہیں وہ بات آپ نے کر دی آگے. ابھی پانی کتنا زمین پی گئی ہے اور کتنا نیچے چلا گیا ہے اور کتنا کھڑا ہے، کوئی اندازہ ہے؟ کتنا وقت لگے گا اس کو ڈرین ہونے میں؟ ہاں دیکھیں، یہ ایریا ٹو ایریا ڈیپینڈ کرتا ہے. جو لو لائنگ ایریاز ہیں اس میں آج بھی پانی کھڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جو اسٹینڈنگ کراپ ہے وہ تو چلیں 70-80% ختم ہو گئی، لیکن ان ایریاز کے اندر جو نیکسٹ آنے والا کراپ ہے اس کا بھی بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ بھی وہاں پہ کاشت کرنے میں مشکل اور دشواری ہوگی. صحیح، بہت شکریہ محمود نواز. کتنے ضلع اس وقت انڈر واٹر ہیں؟ جی دیٹس کریکٹ. نہیں وہ پوچھ رہے کتنے ضلع ہیں کوئی جو انڈر واٹر. دیکھیں یہ اس وقت کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ کتنے ضلع ہیں، لیکن تقریباً سارے ضلع امپیکٹڈ ہیں، کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ پانی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود نواز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پائیں گے، جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اگلی اسٹوری کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈالر کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، لوگوں کے بجلی کے بل ہیں، ان کی قوت خرید کیا ہے، یہ سب بڑی تیزی سے اس وقت پاکستان کے اندر جو لوور مڈل کلاس ہے اس کو پاورٹی لائن کے نیچے دھکیل رہی ہے. یہ پی ایم ایل این کی حکومت کا اگر کوئی بہت بڑی لیگیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انہوں نے لوور مڈل کلاس کو بھی اب غربت کی طرف جو ہے نہج پہ پہنچا دیا ہے. بہرحال اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 232 پہ پہنچ چکی ہے اور ڈالر مستحکم ہو رہا ہے اس وقت صرف ہمارے ملک کے اندر، باقی تو کوئی استحکام نہیں ہے. چوہے صاحب ایک چیز جس کو استحکام ہے وہ ڈالر ہے. ایف آئی میں انٹرجیکٹ چوہے صاحب کے پاس آپ جائیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا اکانومی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عمران خان ہے. اور جی چوہے صاحب لگ رہا ہے ایسے وہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مسئلہ نہیں. مطلب وہ ایک خبر چل رہی ہے کہ افتخار درانی زخمی ہو گئے، کیا ہوا ہے وہ آپ تفصیل نہیں دی. چوہے صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، ہم نے کہا پتہ نہیں وہ بھائی باڑ لگی ہوئی تھی وہاں پہ جلسے کراس کرتے ہوئے تو پاؤں ان کا تھوڑا زخمی ہوا ہے، ان کو ٹریٹمنٹ مل گئی ہے، ہی از اوکے. کوئی ملک دی بھی ٹریٹمنٹ کر لو. اسی لیے تو سر آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ اس وقت ملک ہمارے کہنے پر یا ہمارے مشورے پر آپ عمل کرتے تو اس حال کو پہنچتے. لیکن مشورہ آپ نے حشر کیا، مشورہ تو دیتے رہنا چاہیے نا. عقل کی باتیں تو وہ حال ہے. وہ بندہ سی انہیں کیا وہ یار تیری مجھ بیمار ہوئی تھی کہڑی دوائی دی تھی، انہیں کہا فلانی. انہوں نے کہا اچھا مہربانی. تو 2 دن بعد واپس آ کے کہتا ہے یار وہ کیا دوائی بتائی ہے، وہ تو میری بہن فوت ہو گئی ہے اس دوائی کھانے سے. انہوں نے کہا تو آپ نے پوچھا تھا دوائی کون سی دی ہے، مارتے میری بھی گئی تھی. آپ جن مشوروں پر عمل کر رہے ہیں نا، جن کو آپ کو منع کرتا رہا میں کہ گمر صاحب یہ مشورے جو ہے نا ان پر کام کرنے سے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ، لیکن آپ پر تو بھوت سوار تھا. سر چلے تھوڑا غصہ ٹھنڈا کر لیں. گومن صاحب سہم گئے یہاں پہ. آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتا کتنے سہمے ہوئے ہیں آپ کی ڈانٹ سے. مسئلہ
مسئلہ یہ ہے کہ چوہدری صاحب کہ ایک بھینس اچھا خاصا دودھ دے رہی ہے، وہ انجوائے کر رہی ہیں، یعنی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پانی میں مرے ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے پانی میں اپنی لاشیں تیرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں ایک زندہ سلامت بچہ ہوتا ہے کسی کا، تھوڑی دیر بعد نہ بچہ نہ باپ، وہ دونوں ہی، وہ نا ایک مطلب ہے کوئی چوہدری صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ چوہدری صاحب ایک مثال دیتے نا کہ وہ ٹھنڈے دودھ کو جو ہے نا پھونکے مارنا، تو بھینس جو تھی دودھ دے رہی تھی اور دودھ اچھا خاصا دے رہی تھی، یہ رپورٹ بتا رہی ہے مانیٹری IMF جو ہے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب اعلیٰ جو جب PTI کے دور تھا اسیسمنٹ تھی 5.7 کی گروتھ ہوگی، وہ 6 پہ چلی گئی، یہ IMF کی رپورٹ خود کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اسی رپورٹ میں ماریا یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی لڑائی جاری ہے، اگر یہ سیاسی لڑائی جاری رہتی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی آئے گا آپ کی اکانومی کے اوپر۔ اب وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ جو GDP ہے، یہ گروتھ ریٹ ہے، یہ 2.3 تک چلا جائے گا، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی گر جائے گا، چلا نہیں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی اچھی خاصی صحت مند بھینس کو، دودھ جو دیتی بھینس کو ہم نے وہ مارنا شروع کر دیا، اس کو سکھا دیا ہم نے، تو اب کیا کریں؟ ہم نے اس کو بغیر کوئی راستہ بن رہا ہے، کوئی میز پر بیٹھ جائیں، کوئی بات چیت کر کے الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں، اور اس دوران جو ہے یعنی ملک کو کس طرح چلانا ہے۔ سر کیسے رستہ بنے گا؟ PMLN کہتی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئے، عمران خان صاحب کو میدان سے باہر کریں پھر ہم بات کریں گے، وہ کہتے ہیں پہلے عمران صاحب کو نکالیں باہر پھر ہم بات کریں گے۔ وہ اس وقت ماریا عمران خان کو سوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے جن شخصیات کو، جن نعروں کو، پلانز کو لے کے آنا ہے ان کے خلاف لے آئیں، کیونکہ وہ 100 پر بیٹھے ہیں، یہ 10 پر ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ تمام ان کے جو ہے نا، سنا شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس مشورہ کرنے کے لیے۔ چلیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر، کل وہ ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔